बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आजकल वीडियो मैं सिर्फ एक कर रहा हूं, उसके लिए मैं बहुत सारी माज़रत चाहता हूं। ट्रैवलिंग की वजह से ये वीडियोस की जो फ्रीक्वेंसी वो कम हो गई है, लेकिन एक आधे रोज़ के अंदर इंशाल्लाह इस फ्रीक्वेंसी को हम अपनी पुरानी रूटीन पर ले आएंगे। आज की अहम खबरें: इमरान खान के खिलाफ दो महाजों पर इस वक्त ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। एक फैमिली का महाज और दूसरा इमरान खान की ज़ात के ऊपर। दो दावे इस वक्त किए गए पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर और कुछ पॉडकास्ट के अंदर इमरान खान के हवाले से। इसकी तफसील वीडियोस में आपके साथ शेयर करूंगा। और फिर एक ऐसा हमला जो पार्टी के ऊपर किया जा रहा है और इस हमले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कमज़ोर करके ये क्या हासिल करना चाहते हैं, ये भी आपको बताएंगे। और फिर व्यूअर्स, 9वें मुकदमात में इमरान खान की 8 अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं और इसके साथ साथ उमर अयूब साहब की जो दरख्वास्त थी, इसके ऊपर भी एक फैसला आया जना हाउस। और इसके साथ साथ जो उसकी टावर हमला केस है, इसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और फिर व्यूअर्स, आपको ये भी खबर दे दें कि गजा पर कब्जा करने की तैयारी की जा रही है और दूसरी तरफ नेतन्याहू इस हवाले से क्या कह रहा है। और भारत और अमेरिका के दरमियान एक तनाव की इस वक्त सूरत हाल है, ये क्या माजरा, इससे भी पर्दा उठाएंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर मरीम नवाज का जो इस्लाहाती एजेंडा है, इस हवाले से नून लीग में अंदरूनी सतह पर क्या इख्तलाफात पाए जाते हैं और ये सियालकोट वाक़े से इसका क्या ताल्लुक है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन फिर जो सबसे अहम खबर है, पिछले 2 बरसों से आप ये तमाशा देख रहे हैं, इमरान खान की जमात पर करप्शन के इल्ज़ामात, इमरान खान के ऊपर 300 साइड मुकदमात और फिर गवाहों को खड़ा करके और प्रोसिक्यूशन अपनी मर्जी की इमरान खान के केसेस में लाकर सबूत बनाकर जजेस को अपनी मर्जी से फैसले लिखकर देकर अदालतें अडाला के अंदर लगाकर पाकिस्तान के मीडिया को बंद करके इंटरनेशनल मीडिया का एक्सेस जो है ख़त्म करके आपने सब कुछ करके देख लिया। लेकिन आज भी इमरान खान और जिसे आप माइनस करना चाहते थे पाकिस्तान की सियासत से, वो माइनस नहीं हो रहा, बल्कि वो प्लस प्लस हर गुजरते दिन के साथ हो रहा है। अब ये जो दो महाज ऐसे हैं जहां पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, ये महाज क्या है? पहला महाज, ऐसी प्रॉक्सिस के जरिए आप हमलावर हुए जो खानदान के लोगों को निशाना बना रहे हैं, शेर अफजल मरवत हो या फिर पार्टी के अंदर वो लोग जिनका पार्टी से तो कोई ताल्लुक नहीं है लेकिन आपको पार्टी में नजर आते हैं, जिनका पाकिस्तान की आवाम उन्हें बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करती लेकिन आपको पार्टी के फैसले करते हुए नजर आएंगे। और मगरूर और तकब्बुर में डूबी हुई शख्सियात हैं जो प्रॉक्सीज बनकर, इस्टेब्लिशमेंट का आलाकार बनकर इमरान खान के खानदान पर हमला कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि एक स्टेटमेंट आया और शेर अफजल मरवत ने ये स्टेटमेंट दिया, उसने कहा जी कि ये इस्टेब्लिशमेंट का प्रोजेक्ट है। अलीमा खान के हवाले से ये बातें उन्होंने की। लेकिन हैरानकुन तौर पर कुछ रोज पहले ये खबर भी आई कि पार्टी के अंदर ये बातचीत हो रही है कि हमने शेर अफजल मरवत को वापस पार्टी के अंदर लेना है और इस पर कोशिशें शुरू हो गई। असद कैसर और जो पार्टी के दीगर लोग जो इस वक्त बच गए हैं बाहर, जो ऐवान के अंदर नहीं है, उनके हवाले से बहुत सारी स्टेटमेंट सामने सुनी तो कहते कि जनाब ये सारी स्टेटमेंट्स जो हैं वो जाली हैं, हमने कभी भी शेर अफजल मरवत को पार्टी में लेने की बात नहीं की। पार्टी के अंदर लोग ऐसे मौजूद हैं जो अलीमा खान खानदान के ऊपर और इमरान खान की बहनों पर हमला कर रहे हैं। और शेर अफजल मरवत ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए व्यूअर्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। और इस पर रिएक्शन सलमान कमराजा का भी आया। सलमान कमराजा वर्सेस शेर अफजल मरवत, ये लड़ाई काफ़ी अरसे से चल रही है और फिर इन्हीं के कहने पर, और जो वैसे इनके कहने पर क्या होना था, ये तो सिर्फ रिपोर्ट कर रहे थे, शेर अफजल मरवत खुद वजह बने, उनके इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात वजह बने और ख़ानदान के लोगों पर जो तनकीद कर रहे थे ये वजह बनी कि उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान का कहना था कि शेर अफजल मरवत का मौक़िफ़ भी सुना जाना चाहिए। असद कैसर, ये मैं आपको पुराना एपिसोड बता रहा हूँ कि उस पार्टी के इजलास में क्या हुआ। शहरियार अफरीदी ने शेर अफजल मरवत की वापसी पर मौक़िफ़ पेश किया, निसार जट ने भी तायद की। तो यार फिर ये ज़रूर कौम को बता दें कि वो बहनें जो भाई के लिए सिर्फ मैदान में मौजूद हैं, ख़ानदान के लोग हैं, ये कोई इक़्तिदार के लिए नहीं है, इन्हें असम्बली की कोई सीट नहीं चाहिए, इन्हें केपी के अंदर कोई ठेका नहीं चाहिए, पार्टी के अंदर कोई ओहदा नहीं चाहिए, ये मरूसी किरदार नहीं है, ये सिर्फ इमरान खान के लिए मैदान में खड़े हैं। उनके हवाले से तमाम बातें कही गई। सलमान कमराजा ने जिस हवाले से कहा
کہ دو ٹوک بیان میں شیخ افضل مرعوب کو پارٹی سے الگ قرار دیا. انہوں نے کہا جی کہ وہ تو پارٹی کا حصہ ہی نہیں ہے تو پھر ان کو واپسی ان کی کس طرح سے کی جائے گی. لیکن ویورز یہ ایک بلاک موجود ہے تحریک انصاف میں جو اس قسم کی خبریں آپ کو اپنے بیانات کے ذریعے دیتا ہوا نظر آئے گا. اب جو دوسرا محاذ ہے جہاں پر تابڑ توڑ حملے ہو رہے ہیں وہ ہے عمران خان کی ذات کے اوپر کیچڑ اچھالنا. اور آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے کچھ دنوں سے جب یہ سکینڈلز آنا شروع ہوئے اربوں کی کرپشن کے تو اس میں ایک تیزی آ گئی ہے. ایک پوڈ کاسٹ میں فیاض الحسن چوہان بیٹھا ہوا تھا تو اس نے کیا باتیں کہی. وہ یہ کہتے ہیں جی کہ سابق وزیر اعظم نے تحفے میں ملا سونے کا لوٹا پیتل سے تبدیل کیا. یہ سنگین الزامات جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے لوگ تو ویسے ہی خاموش ہیں جی, انہیں بولنا چاہیے تھا. اور اگر یہ شخص جو باتیں کر رہا ہے اس کو آپ عدالت لے کر جائیں اور وہاں پر یہ معاملات اٹھائے جائیں کہ شخص جو الزامات لگا رہا ہے اسے ثبوت بھی دینے ہوں گے. لیکن کیونکہ پاکستان تحریک انصاف میں میجورٹی آپ کو کمپرومائز نظر آئے گی اور کسی نے کسی کی لائن پر چل رہی ہے تو یقیناً وہاں سے کاروائی نہیں ہوگی. اب اس نے کیا کہا یہ سن لیں ذرا, اور پھر آپ کو جو فیاض الحسن چوہان کے ساتھ پارٹی کے اندر ہوا یہ کچھ میں آپ کے ساتھ باتیں شیئر کرتا ہوں. عمران خان کے سابق میڈیا ایڈوائزر فیاض الحسن چوہان نے انکشاف کیا ہے کہ کرتارپور راہداری کے افتتاح کے موقع پر سابق وزیر اعظم کو ملنے والا سونے کا لوٹا انہوں نے پیتل کے لوٹے میں تبدیل کروایا اور اس لوٹے پر سونے کا پانی چڑھا کر اسے توشہ خانہ میں جمع کروا دیا گیا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک لوٹا ہوتا ہے نا جس کی کوئی قیمت لگتی ہے. جب آپ ایک جماعت کو چھوڑ کر دوسری جماعت میں جاتے ہیں تو یہ وہ لوٹا ہے جس کی کوئی قیمت نہیں لگ رہی اور اسے کسی جماعت نے نہیں لیا اور وہ اس قسم کے بیانات دے کر پاکستان کے منظرنامے پر زندہ رہنے کی کوششیں کر رہا ہے. اگر آپ واقعی اتنے انصاف پسند تھے اور آپ کا غیرت جو ہے وہ گوارا نہیں کر رہی تھی اور آپ کے ضمیر کی آواز تھی تو آپ نے اس دن جب یہ 2019 میں سب کچھ ہو رہا تھا بولتے کہ عمران خان نے یہ چوری کی. لیکن آپ اس وقت نہیں بولے. اس وقت تو آپ بنی گالہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کر, آپ کو یاد ہوگا آج بھی میں نے پچھلے دنوں وہ ویڈیو لگائی بھی تھی جس میں فیاض الحسن چوہان کو ڈاکٹر شہباز گل لینے کے لیے گیٹ پر آئے, آپ کو یاد ہوگا. اور یہ کہتے ہیں جی کہ مجھے انٹری نہیں مل رہی, گارڈ نے روک لیا, بدتمیزی کی, آپ کو یاد ہوگا. اب ایک اور جو بات انہوں نے کی کہ بشرا بی بی کا نام لیے بغیر انہیں بہت بڑا نوسرباز, لالچی اور حریص قرار دیا اور کہا کہ انہوں نے وہ سونے کا لوٹا راولپنڈی کے صرافہ بازار سے پیتل کے لوٹے میں تبدیل کروایا, پھر پیتل کے لوٹے پر سونے کی کلی کروا کر اسے توشہ خانہ میں جمع کروایا اور اصل سونے کا لوٹا اپنے پاس رکھ لیا. یہ ان کا کرپشن کا لیول ہے. سر جو لوٹے آپ جیسے تھے انہیں صرف ان کا مقام نہیں ملا لہٰذا آج آپ یہ بول رہے ہیں. جو باتیں یہ فیاض الحسن چوہان کر رہا ہے, اس ملک کے اندر جو کرپشن ہوئی یا ہو رہی ہے اربوں روپے کی جو سکینڈلز آ رہے ہیں اس پہ کوئی بات نہیں کرتا. پاکستان پنجاب کی سڑکوں کے اوپر کروڑوں کا آپ نے جو کے گلاب تھا اسے بہا دیا, اس پر کسی نے بات نہیں کی. پنجاب میں جس طرح کسان کا جو استحصال ہوتا ہے اس پہ کوئی بات نہیں کرتا. اربوں کی کرپشن ہو رہی ہے, پاکستان کے قومی اثاثے قومی ادارے بیچے جا رہے ہیں, اس پہ بات نہیں ہو رہی. تو فیاض الحسن چوہانی کہتا ہے جی کہ سابق وزیر اعظم کو ملیشیا سے ایک ڈنر سیٹ ملا پرچ اور پیالیوں کا, انہوں نے پرچ پیالیاں بھی راولپنڈی کے راجہ بازار میں بھیج دی. تو یہ سر اس بندے کا لیول ہے. کچھ دنوں میں نا آپ کو پتہ لگے گا کہ بھائی صاحب جو ہیں وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں اور ان کی باتوں سے سر ایسے لگتا ہے سوری ٹو سے, لیکن یہ باتیں ان کی کچھ اسی قسم کی ہیں. میں پھر آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ جناح ہاؤس عسکری ٹاور حملہ کیس میں عمر ایوب کی ضمانت کی درخواست کو خارج کر دیا گیا ہے. خبر کے مطابق تھانہ شادمان کو جلانے کے مقدمات کی سماعت لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ہوئی. عبوری ضمانت کی میعاد ختم ہونے پر آج عمر ایوب عدالت میں پیش نہیں ہوئے اور عمر ایوب کے وکلاء کی جانب سے پیشی سے استثناء کی درخواست دی گئی. عمر ایوب کے وکلاء نے کہا کہ عمر ایوب کو عدالت نے 10 سال قید کی سزا سنائی ہے. انہوں نے حفاظتی ضمانت کے لیے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے. حفاظتی ضمانت کے بغیر عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے. عدالت نے پیشی سے استثناء کی درخواست مسترد کرتے ہوئے عمر ایوب کو ضمانت کی درخواستیں خارج کر دی اور اب شاید ان کو گرفتار کر لیا جائے کیونکہ سرنڈر کرنا آپ کا بہت ضروری ہے جب آپ کو سزا سنا دی جاتی ہے. ویورز, کل کا دن جو 12 اگست کا دن جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور خبر کے مطابق 9 مئی کے 8 مقدمات سپریم کورٹ پاکستان میں سماعت کے لیے مقرر کر دیے گئے ہیں اور جو بینچ ہے یحییٰ افریدی کی سربراہی میں اس کی سماعت کرنے جا رہا ہے. جسٹس شفیع صدیقی اور جسٹس گل حسن اورنگزیب جو ہیں وہ بینچ میں شامل ہیں اور سلمان صفدر کی درخواست پر یہ ملتوی کی گئی تھی اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ملک میں نہیں تھے اور پھر اس کو لگا دیا گیا کچھ لمحوں کے لیے اور پھر اس کے بعد یہ جو کیس تھا اس کو ایک نئی تاریخ جو ہے وہ دے دی جاتی ہے. تو یہ ایک اور محاذ ہے جہاں سے پاکستان تحریک انصاف کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن تحریک انصاف یا عمران خان کمزور نہیں ہوگا. آپ سے کچھ ہی دیر پہلے پاکستان تحریک انصاف کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے
ایک ٹویٹ کی گئی اور اس میں شیخ وقاص صاحب جو ہیں وہ بتا رہے ہیں. اب یہ جو ایک اور محاذ جہاں سے تحریک انصاف پر حملہ ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے جی کہ تحریک انصاف سے سیٹیں چھین لی جائیں. کچھ لوگوں کو 9 مئی میں آپ نے 10 لوگوں کو نااہل کر کے ان کی سیٹیں اس کے اوپر قبضہ کر لیا, وہاں پہ بائی الیکشن ہوں گے, یہ نمبرز بھی نون لیگ کو دے دیے جائیں گے. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ اب یہ مزید نشستوں کی طاق میں ہے, اپنے نمبرز بڑھا رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اگر ہمارے ساتھ دغا کرے گی بھی تو یہ جو گیپ ہے اسے کم سے کم کیا جائے اور لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر پاکستان پیپلز پارٹی, اگر پی ٹی آئی کے لوگ ٹوٹ سکتے ہیں, عمران خان کے مضبوط نظریے کے باوجود لوگ جو ہیں وہ شامل ہی بطور پراکسی ہوئے اس جماعت کے اندر, اگر وہ لیفٹ رائٹ ہو سکتے ہیں تو پھر پیپلز پارٹی کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں. تو اس نمبر کو کم کرنے کے لیے تابڑ توڑ حملے کیے جا رہے ہیں. شیخ صاحب نے جی ایک بات کہی ہے اور آپ نے اپنے اختلافات شیخ وقاص سے, میرے کافی سارے اختلافات میں اکثر انہیں تنقید کرتا رہا ہوں کیونکہ خان صاحب بھی کہتے تھے کہ یہ پنجاب میں کیوں نہیں بیٹھتا, یہ کیوں جا کر کے پی میں ایک طرح سے سائیڈ کک بنا ہوا ہے. سائیڈ کک تو خان صاحب نے لفظ استعمال نہیں کیا لیکن آپ نے دیکھا کہ ہی واز اے سائیڈ کک, اور وہ علی مین گنڈا پور کے ساتھ ساتھ جو ہیں بھائی صاحب پھرتے ہوئے آپ کو نظر آئے. اچھا, وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے عمران خان کے نام پر 2.25 لاکھ ووٹ پڑے, کیا یہ جمہوریت کے ساتھ مذاق نہیں کہ غیر حاضری پر نااہل قرار دیا جا رہا ہے؟ عمران خان کا بیانیہ اور موقع بیان کرنے کی سزا دی جا رہی ہے, حکومت ہلے بہانے ڈھونڈ رہی ہے تاکہ تحریک انصاف کے نمائندوں کو اسمبلیوں سے باہر نکالا جائے. سر نکالا نہیں جائے, نکال دیا گیا ہے. اور پاکستان تحریک انصاف یہ اسمبلی, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر عام آدمی کی بات ہوگی, عمران خان کے حقوق کی بات ہوگی, پاکستان کے عدالتی نظام کو کنٹرول کرنے کی بات ہوگی اور اس کو راہ راست پہ لانے کی بات ہوگی, 27ویں ترمیم کے راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی ہوگی, تو سر یہ نہیں ہوگا. جنہوں نے ترمیم لے کر آنی ہے وہ ترمیم لے کر آ رہے ہیں, جنہوں نے پاکستان کے اندر کوئی قانون پاس کروانا ہوتا ہے وہ کروا لیتے ہیں, جنہوں نے کوئی آرڈیننس پاس کروانا ہو وہ زرداری صاحب کو کہتے ہیں آرڈیننس پاس ہو جاتا ہے. تو پاکستان میں اس اسمبلی کی کوئی حیثیت نہیں ہے, چاہے آپ اسمبلی کے اندر ہوں چاہے آپ اسمبلی کے باہر ہوں. ہاں, شیخ وقاص کو شاید جو سیٹ اسے چھن جائے گی شاید یہ ایک بڑا نقصان ہو, لیکن پاکستان تحریک انصاف کے لیے چاہے وہ آپ اسمبلیوں سے استعفے بھی اب دے دیں یا اسمبلیوں میں بیٹھے نہیں, اس میں کوئی فرق نہیں ہے اور دونوں ایک ہی طرح کی آپ کو باتیں جو ہیں وہ لگیں گی. میں بھی آپ کو نا ایک خبر یہ بھی دے دوں, اور اس خبر کا تعلق مریم نواز کے ساتھ پنجاب کے اندر جو ایک شخصیت کو گرفتار کیا گیا اور اس شخصیت کے حوالے سے اور اس کا جو ایک پولیٹیکل اینگل ہے وہ کیا انصار عباسی صاحب نے کیا بیان کیا. وہ یہ کہتے ہیں جی کہ مریم نواز کا اصلاحاتی ایجنڈا نون لیگ میں اندرونی سطح پر مبینہ کشیدگی کا سبب بننے لگا ہے. آپ یہ خبر سنیں, اس سے ریلیٹڈ کچھ ہمارے سوالات بھی ہیں اور یقیناً آپ کے بھی ہوں گے, وہ ضرور کمنٹ سیکشن میں لکھیے گا. بیوروکریسی میں تقرریوں کے معاملے میں سیاسی مداخلت برداشت نہ کرنے کی پالیسی نون لیگ میں اندرونی سطح پر مبینہ کشیدگی کا سبب بن رہی ہے. اور اس دوران ایک وفاقی وزیر اس بات پر ناراض ہیں کہ ان کے حلقہ انتخاب سے متعلق ایک انتظامی فیصلے میں انہیں نظر انداز کر دیا گیا. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو وزیر دفاع صاحب تھے انہوں نے نام نہیں لکھا, آگے چل کر انہوں نے وفاقی وزیر کا وزیر دفاع اتنا لکھا, نام نہیں لکھا کہ ان کے حلقے سے ایک اے ڈی سی آر کو اٹھایا جاتا ہے, گرفتار کیا جاتا ہے, ریکوری بھی ہو جاتی ہے. تو اس میں ان کو کیوں نہیں بلایا گیا, ان سے پوچھا کیوں نہیں گیا. اب پھر اس میں مزید یہ کہا گیا کہ اگر آپ نے اٹھانا ہی تھا یا انکوائری کا حکم دینا ہی تھا, مقدمہ درج کرنا تھا, گرفتاری سے پہلے انکوائری ہوتی ہے, لیکن یہاں بھی انکوائری نہیں کی گئی. اب یہ کچھ سوالات ہیں دوستو کہ سیالکوٹ کے اندر یہ واقعہ ہوا, لوگوں نے شکایات مریم نواز کو لگائی کہ جناب ٹوکا چل رہا ہے اور وہاں پر کرپشن ہو رہی ہے, اور اس بات کے اوپر مریم نواز نے کہا کہ کرپشن جو ہے وہ کسی صورت بھی قبول نہیں ہوگی. آپ امیجن کریں کہ پچھلے 3 برسوں سے یہ شخص وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, اس نے کتنی کرپشن کی ہوگی, اور ایک دم سے لوگوں نے شکایت لگا دی تو اس کے خلاف کارروائی ہو جاتی ہے. تو سر یہ پوری کی پوری یہ جو وزیر دفاع کا نواز شریف صاحب سے ملنا اور پھر مریم نواز کی گڈ گورننس کے جو قصے آپ کو خبروں میں ملیں گے, یہ صرف دکھاوا ہے. عظمیٰ بخاری نے سوالوں کا جواب نہیں دیا. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ خواجہ آصف صاحب سے جب پوچھا گیا انہوں نے بھی اس کا جواب نہیں دیا. تو پنجاب کی اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ نے جمعرات کو اے ڈی سی کے 4 روزہ جسمانی ریمانڈ میں توسیع حاصل کر لی اور اگلی سماعت 11 اگست کو ہوگی. اور وہ یہ کہتے ہیں جی کہ مریم نواز کی بیوروکریسی کو سیاست سے پاک کرنے کے عزم کا امتحان سمجھ رہے ہیں. یہ کوئی امتحان نہیں ہے جی, یہ صرف اور صرف ایک گڈ گورننس کے. اس سے پہلے کہ مریم نواز کے اوپر یا پھر پنجاب حکومت پر کوئی انگلی اٹھائے تو ہم اس سے پہلے ہی اس معاملے کو یا ایسے آرٹیکلز یا ایسی خبریں ان کے ذریعے شاید یہ امیج بلڈنگ جو ہے وہ کی جا رہی ہے. اب یہ ہماری اسیسمنٹ ہے, لیکن سوالات یہ ہیں کہ سیالکوٹ 3 برسوں سے سب کچھ ہو رہا تھا, اتنی خاموشی کیوں اور کس کے کہنے پر اتنی خاموشی ہے, اور ایک دم سے
یہ صاحب ان کا نام آتا ہے، ان کے بارے میں یہ بھی کلیم ہو رہا ہے کہ یہ ریٹرننگ آفیسر تھے اسی حلقے میں، اور بعض لوگ تو ان کو فرنٹ مین بھی کہتے ہیں ایک سیاسی شخصیت کا۔ اور ایک طرح سے پولیٹیکل فیس سیونگ کی جو بات ہو رہی ہے، یہ تو ہوگی پنجاب میں جو پولیٹیکل فیس سیونگ ہے۔ ایک پولیٹیکل فیس سیونگ مودی سرکار بھی کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور ان کا بھی خیال ہے کہ 3 ماہ گزرنے کے بعد وہ اپنی امیج بلڈنگ کر سکتے ہیں، سیاسی طور پر دوبارہ سے کیسے زندہ ہونا ہے۔ آج ہی ایک دعویٰ ان کے چیف کا سامنے آیا، اور انہوں نے کیا کہا، بھارتی فضائیہ نے 3 ماہ بعد پاکستان کے 5 لڑاکا طیاروں سمیت 6 طیارے تباہ کرنے کا دعویٰ کیا جی۔ بھارتی ایئر چیف مارشل اے پی سنگھ نے بھارت کے لیے عالمی ہزیمت کا سبب بننے والی 4 روزہ جنگ میں پاکستان کے 5 لڑاکا طیاروں سمیت 6 طیارے تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ بھارتی ایئر چیف نے دعویٰ کیا کہ بھارتی فضائیہ نے پاکستان کی ایئر فیلڈز کو نشانہ بنا کر وہاں کھڑے طیاروں کو تباہ کیا۔ بھارتی ایئر چیف نے 3 ماہ بعد بھی بغیر کسی ثبوت کے دعوے کر کے اپنی ایئر فورس کی پیشہ ورانہ اہلیت پر مزید سوالات کھڑے کر دیے۔ دوسری جانب پاکستان نے 7 مئی کو فضائی جنگ کے فوراً بعد ہی رافیل سمیت بھارتی لڑاکا طیاروں کو مار گرانے کی تفصیلات تک سامنے رکھی۔ ان کی سیٹلائٹ جو امیجز تھے وہ بھی دیے گئے، جو ڈیجیٹل فٹ پرنٹس تھے وہ بھی دکھائے گئے، سیٹلائٹ امیجنگ بھی مہیا کی گئی، اور یہ پاکستان نے فوری کیا۔ ایسا نہیں تھا کہ 6 مہینے کے بعد یاد آ گیا کہ ہاں ہم نے بھارت کے طیارے کرائے، اور پھر رافیل بنانے والی کمپنی ہو یا فرانس کا کوئی سربراہ وہ خود بھی یہ باتیں ہم بتاتے ہوئے آپ کو انٹرنیشنلی نظر آئیں گے کہ کس طرح پاکستان نے کیا، اور پھر اس کی کنفرمیشن امریکہ سے بھی آئی کہ پاکستان نے واقعی بھارت کے رافیل طیارے جو کرائے ہیں، اور دنیا کے بڑے بڑے اخبارات نے پوسٹ مارٹم کیا۔ لیکن اب ایک طرح سے پولیٹیکل فیس سیونگ کی جا رہی ہے مودی سرکار کی، اور اس سارے کہانی کا اور ان بیانات کا مقصد یہ تھا کہ مودی کا جو پولیٹیکل امیج ہے وہ دوبارہ سے اسے بنایا جا سکے اور دنیا کو بتائے۔ لیکن امریکی جریدے نے جو مودی اور ٹرمپ کے بگڑتے تعلقات کی جو اصل وجوہات بتائیں، اس میں 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ نیو یارک ٹائمز کی جو رپورٹ ہے جس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاک بھارت جنگ کے بعد پاکستان کو بھارت کے برابر کھڑا کر کے بھارت کو ایک ایسے مقام پر پہنچا دیا جہاں اسے اپنی عالمی حیثیت کی کمزوریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مودی یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے کہ امریکہ کے ساتھ تجارتی تنازع ان کے لیے سیاسی نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ نامور امریکی جریدے کی رپورٹ میں کہا گیا کہ امریکہ کے ساتھ اب بھارت کے تعلقات در حقیقت اس وقت بگڑنے لگے جب صدر ٹرمپ نے روسی جو تیل یہ لیتے ہیں نا، اس کے اوپر توجہ دی کہ بھائی جان یہ تو سارا تیل روس سے حاصل کرتے ہیں، خام تیل، اور پھر سے ریفائن کر کے بیچا جاتا ہے۔ تو امریکہ کو یہ بات جو کھٹکنے لگی، اور امریکہ نے کہا بھائی جان آئے نا ذرا میدان میں، 25% ٹیکس ٹیرف جو ان کے اوپر مزید لگایا جائے، 25-50 ہو گیا۔ اور یہ اس خطے کے اندر شاید پاکستان ہی ہے جن کے پاس ایک بہتر ڈیل ہے۔ بہتر سے مراد یہ کہ ایز کمپیئر ٹو انڈیا اینڈ ریسٹ آف دا کنٹریز بہتر ہے، لیکن وہ بھی کوئی اتنی بہتر نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود پاکستان آپ کو ان سے ذرا بہتر ڈیل کی طرف جو ہے وہ نظر آئے گا۔ اب امریکی صدر نے جہاں پہ ٹیرف لگایا، وہیں پہ نریندر مودی نے روس کے ساتھ ایک اور انہوں نے کام یہ کیا جی کہ پیوٹن سے ٹیلی فون گفتگو کی ہے، اور پھر اسے میڈیا پہ ریلیز بھی کیا گیا، جس میں 2 طرفہ تعلقات، تجارت اور دیگر امور کے اوپر بات ہوئی کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ بہتر تعلقات چاہتے ہیں، اور پھر اسے جان بوجھ کر انٹرنیشنلی اس کی ڈرم بیٹنگ کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نریندر مودی نے چین کے صدر شی جن پنگ کے لیے ریڈ کارپیٹ استقبال، اور برازیل کے صدر کے لیے سے گفتگو بھی ٹرمپ مودی تعلقات میں خرابی کی بڑی وجوہات قرار دی جا رہی ہیں۔ یہ اس کے اندر یہ تمام وہ ایونٹس ہیں جو مودی سرکار کے لیے آنے والے دنوں کے اندر ایک طرح سے مشکلات جو ہیں پیدا کر سکتے ہیں۔ اور اس میں آپ کو یہ خبر یہ بھی دوں کہ وزیر اعظم کی آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان تاریخی امن معاہدہ کرانے پر امریکی صدر کے کردار کی تعریف، یعنی شہباز شریف صاحب کا کام یہی ہے کہ تعریف کرنے کے لیے شاید انہیں رکھا ہوا ہے، چاہے پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کی تعریف کرنی ہو تو شہباز شریف صاحب، صبح بھارت کے اوپر حملہ کرنا ہے تو یہ سوئمنگ کرتے ہوئے جو کچھ انہوں نے کیا، اور پاکستان کی مسلح افواج کی تعریف کون کرے گا؟ شہباز شریف صاحب۔ تو اب 2 ملکوں کے درمیان جو جنگ جس طرح سے ختم کروائی گئی، ڈونلڈ ٹرمپ کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے، بالکل جاتا ہے، لیکن شہباز شریف صاحب نے ایک طرح سے یہ ایز اے ہیڈ آف دا اسٹیٹ، ایز اے ہیڈ آف دا گورنمنٹ، اور پاکستان کے ایک سربراہ کی حیثیت سے یہ کم از کم آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ امریکہ کے ہر اقدام کی اس طرح سے تعریف کریں، چونکہ سفارتی سطح کے اوپر اگر پاکستان سے کچھ ایسے مطالبات کیے گئے تو پھر آپ کہاں سٹینڈ کریں گے؟ دنیا نے کہنا کہ یہ وہی ملک ہے جو صدر ٹرمپ کے ہر اقدام کے اوپر ان کی تعریف کرتا تھا، اور آج دیکھو انہیں اب منہ کی کھانی پڑ رہی ہے۔ تو شہباز شریف کے ان بیانات کو دنیا نے نکال کر ان کے منہ پہ مارنا ہے۔ ابھی صاحب کو یہ خبر دیں کہ نیتن یاہو غزہ پہ قبضہ کرنے جا رہا ہے۔ ایک روز پہلے
इसराइली कामीना ने वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के ये जो तजवीज़ थी गज़ा पर कब्ज़े की, इसको एंडोर्स किया, इसकी मंजूरी दे दी है, जिसकी इटली, फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया ने मुखालफत की थी। और पाँचों वज़ीर ख़ारजा के मुश्तरका बयान में कहा गया था कि गज़ा में मज़ीद बड़े फ़ौजी ऑपरेशन के इसराइली फ़ैसले को मुस्तरद करते हैं और फ़लस्तीन के 2 रियासती हल पर अमल दरामद के लिए हम मुत्तहिद हैं। और ये जो मंसूबा है इसराइल का, ऑब्वियसली इसका एक ख़तरनाक नतीजा ये निकलेगा कि आप मज़ीद फ़ौज को वहाँ पे एंटर करेंगे। अब इसराइल करने क्या चाह रहा है, वहाँ पे एक डमी हुकूमत बनाना चाहता है। हमास चूँकि रेजिस्टेंस की अलामत है, इनको ख़त्म करेंगे और वहाँ पे एक हुकूमत बना के अब ये कर ही रहे हैं कि एक तो भूख और गज़ा के लोग जो हैं फ़लस्तीनी इस वक्त भूख से लड़ रहे हैं, वहीं पर जब खुराक की तकसीम शुरू होती है तो गोलियां मारी जाती हैं निहत्ते फ़लस्तीनियों को। तो ये उस नुक्ते पर इस पॉइंट पर लेकर जा रहे हैं फ़लस्तीनियों को, जहां पर इनके साथ जो भी कुछ किया जाएगा वो उसे तस्लीम करेंगे और इसके बाद गज़ा के अंदर फोर्सेस एंटर होंगी, एक नई हुकूमत बनाई जाएगी और मुकम्मल कंट्रोल जो है वो नेतन्याहू का गज़ा के ऊपर होगा। तो ये इनका प्लान है। अब देखना ये होगा कि अमेरिका जो इसको एंडोर्स करता है, अमेरिका ने तो खैर कह दिया था कि आप खुद फैसला करें यहाँ पे क्या करना है, लेकिन पाकिस्तान क्यों नहीं बोलता? पाकिस्तान नेतन्याहू के खिलाफ क्यों नहीं बोलता और उन ताकतों के खुसूसन अमेरिका के खिलाफ क्यों नहीं बोलता जो अमेरिका एंडोर्स कर रहा है? अगर बरतानिया इसराइल को कह सकता है कि अपना जो मामलात हैं वो ठीक करो और फ़लस्तीनियों की हक में बात कर सकता है, तो फिर पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता? हमारा तो खैर ताल्लुक़ है फ़लस्तीनियों के साथ एक कलमे का, लेकिन हमारे शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अमेरिका की तारीफ़ तो कर रहे हैं आर्मेनिया और इसके साथ साथ अज़रबैजान की जो जंग थी उसको ख़त्म करवाने में, लेकिन फ़लस्तीन में जो कुछ हुआ इसके ऊपर मज़म्मत क्यों नहीं आती? यकीनन इनकी डोरें भी कोई और हिला रहा है और इन्हें सिर्फ रखा इसलिए गया है कि आपने भाईजान सिर्फ तारीफ़ करनी है और उतना बोलना है जितना आपको कहा जाए। व्यूअर्स, ये हमारी आज की नशिस्त थी। अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।